आपका मेज़बान इमरान जरीर और आप देख रहे हैं मेरा पीएलसी ऑफिशियल्स ऑडियंस। जैसा कि आपको पता है कि पीएलसी ऑफिशियल्स के ऊपर मैं जस्ट वोकला और सीनियर वोकला के इंटरव्यू करता हूं और उनसे दरख्वास्त करता हूं और उनकी मेहरबानी है कि वो टाइम दे देते हैं। इसके अलावा हम सोशल इश्यूज़ को भी वहाँ पे डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हमारे करंट अफेयर्स के चल रहे होते हैं उनमें हम सीनियर वोकला की रहनुमाई भी लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ असमतुल्ला साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील हैं और लाहौर बार एसोसिएशन के साबिक, इसके अलावा एक्स डिप्टी प्रोसिक्यूटर ऑफ पंजाब भी रह चुके हैं। इनसे हम जानेंगे कि वोकला के असल में मसाइल क्या हैं। दूसरा एक इशू चल रहा है बहुत ज़्यादा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या, इनसे डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा हमें दिया। इसमें मैं आपकी ख़वातीन जो वकील हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की। अच्छा सर जी, आपने माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी जितनी उम्र है इतना आपका एक्सपीरियंस है, तो बहुत ज़्यादा आपने टाइम दे दिया है वकील को। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या, मेरे ऑडियंस को समझा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली देखें, ये पूरे जो दुनिया का सिस्टम है, जब से दुनिया बनी है और आज तक और ता क़यामत ये अदल के इर्द गिर्द घूमती है। जिस माशरे में अदल होगा, इंसाफ होगा, लोगों का अदालतों पे कॉन्फिडेंस होगा, वो माशरा तरक्की करेगा। उस माशरे को कोई ज़वाल नहीं आ सकता। तो वो अदालतों को तगड़ा करने के लिए, उनको ताकतवर बनाने के लिए और फिर कानून बनाया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ताकि अदालत अगर किसी मज़दूर से लेके बादशाह तक, प्राइम मिनिस्टर को, किसी जर्नैल को, किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी सियासतदान को, किसी बिजनेसमैन को, किसी इदारे के सरबराह को, किसी डिप्टी कमिश्नर को, जो भी व्हाट्सएवर जो ओहदा रखता है, और अदालत समझती है कि मैंने इसको ऑर्डर एक दिया है और उसकी वायलेशन हो रही है, या वो ऐसे अल्फाज बोल रहा है या ऐसा इंदिया दे रहा है जिससे ये समझा तसर दिया जाए कि ये कोर्ट के शान शान नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अच्छा सर जी, मुझे फिर ये बताएं, मेरे पाकिस्तान में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, क्या इस वतनी अजीज़ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे प्रॉपर अमल होता है? वेरी अनफॉर्चुनेट, सिर्फ 3%, 2%, 4% अमल दरामद है। मोर देन 95% कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे अमल दरामद नहीं है। तो सर जो 22 आने वाली है, क्या एक साबिक वज़ीर आज़म पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप देख रहे हैं कि लग जाएगा? ये देखें, ये मामला इस वक्त सब जुडिस है अदालत के सामने। मैं अपनी ये नहीं बता सकता कि आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या डिसीजन होगा, बट ये ज़रूर कहूँगा कि अदालत इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखे और रखना चाहिए कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई भी है कि नहीं हुई। हाँ सर, इसको ज़रा थोड़ा सा ना ब्रीफली डिफाइन कर। ये भी कहूँगा कि अदालतें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया को देख के कभी भी फ़ैसले नहीं करती, ना ही अदालत उसके कोई ज़रिए असर आती है। अदालत वो देखेगी जो अदालत के सामने मटीरियल ऑन द रिकॉर्ड है, उसको सामने रख के फ़ैसला करेगी। और आई होप कि, मेरा नहीं ख्याल कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, मेरी बतौर तालिब इल्म कानून के, मेरी राय में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये नहीं बनती। इससे बड़ी देखें, ये एक तनकीद की है और इमरान खान ने ये कहा है कि जी हम उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कानूनी कार्रवाई तो हम रोज़, एक एडिशनल सेशन जज का ऑर्डर होता है, उसको हम बाई फाइलिंग रिट, बाई फाइलिंग रिवीजन, बाई फाइलिंग अपील हम लोग चैलेंज करते हैं। तो ये तो हर पार्टी का राइट है। और बेसिकली उसका इंटेंशन ये थी, जो मैं समझाऊं, कि वो ये मैसेज देना चाह रहा था कि जिस जज ने रिमांड दिया है, ऑर्डर पास किया है, उसने कानून को सामने नहीं रखा गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहूँगा कि सबको कोर्ट का एहतराम करना चाहिए। ऐसा इंदिया तसर बिल्कुल जाना नहीं चाहिए जिससे कोई ये कंसेप्ट ले सके कि अदालत की तौहीन हुई। सर ये फिर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको आपने ऑडियंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से, आसान से तरीके से ब्रीफ कर दिया है, ये सिर्फ सियासतदानों पे ही क्यों लगती है? देखें, सियासतदानों पे ही नहीं लगनी चाहिए। ये जो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
کا مرتکب ہوگا اس پہ لگنے چاہیے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سیاستدان ہی ہو, ایک عام آدمی سے لے کے بیوروکریٹ, وزیر, پرائم منسٹر, جو بھی قانون کی وائلیشن کرے گا یا ایسا کوئی ایکٹ کمٹ کرے گا جو اس کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہو, تو پھر ان مائی اوپینین ہی شوڈ بی پنشڈ ان اکارڈنس ود لا. پروسیجر اڈاپٹ ہونا چاہیے, مٹیریل دیکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو میں دعوت دوں کہ آپ ہائی کورٹ میں صبح 9 بجے سے لے کے کوئی 2-2:30 بجے تک عدالت میں بیٹھیں اور آپ تمام کورٹوں میں جا کے آپ آبزرو کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی آدھی لٹیگیشن وہ ہوگی کہ جو کنٹمپٹ آف کورٹ اگینسٹ بیوروکریسی کے لیے پٹیشنز فائل ہوں گی. بالکل ایسی ہے. وہ کیسز عام لٹیگنٹس کے ہوتے ہیں جس میں عدالت نے ریلیف دیا ہوتا ہے کہ آپ اس آرڈر کی اوبے کریں, امپلیمنٹ کریں, اور جو اگریڈ پرسن تھا اس کو آپ ریلیف کورٹ نے دیا. امپلیمنٹیشن تو ظاہر ہے کنسرن ادارے نے کرنی ہوتی ہے, بٹ انفارچونیٹلی وہ ادارے کرتے نہیں ہیں, ورنہ کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی لوگوں کو دوبارہ وکیل انگیج کرنا پڑتے ہیں, پھر دوبارہ کورٹ کا ٹائم لگتا ہے. دیکھیں وکلا کا, پبلک کا, کورٹ کا ٹائم بڑا پریشیس ہے, بڑا قیمتی ٹائم ہے, اور آدھا ٹائم ہمارا گزر جاتا ہے اس کام میں بھی. اور سال میرے پاس ایسا بھی کیس ہیں کہ جو سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. کل میں گیا ہوا تھا کورٹ, لاہور ہائی کورٹ میں, صبح 9 بجے سے 3 بجے تک میں وہاں پہ رہا ہوں. یقین مانیے میں نے ایسے دیکھا کہ میں ہاسپٹل میں ہوں. اتنا رش, اتنے لوگ, کیسز, لوگ عدالتوں میں بھری پڑی ہیں. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 وجوہات ہیں. ون از کہ ججز ہمارے کم ہیں, ججز کم ہیں. دوسرا یہ ہے کہ فریولس لیٹیگیشن بھی ہے. تیسرا یہ ہے کہ فریولس لیٹیگیشن کو ختم کرنے کے اقدامات نہیں ہیں. فریولس لیٹیگنٹ جو ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. کنٹمپٹ آف کورٹ میں لگتا ہے. میرے پاس ایسے کیسز بھی ہیں کہ جس میں ہائی کورٹ نے کنسرنڈ ادارے کو, اور ایک ایسا ادارہ ہے جو بنا ہی ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائیز کے لیے ہے, کہ آپ نے اپان دیئر ریٹائرمنٹ یو ہیو ٹو پرووائڈ ہاؤس اور پلاٹ. ٹھیک ہو گیا. ہائی کورٹ نے آرڈرز دیے ہوئے ہیں, ریلیف دیا ہوا ہے, کنسرنڈ ادارہ کہتا ہے ہم نے عمل نہیں کرنا. وہ بھی کنٹمپٹ کورٹ کے سال کے بعد 6 ماہ کے بعد بوڑھے آدمیوں نے جن کی عمر 75 ایئرس ہے, وہ دوبارہ ہائی کورٹ میں گئے, کنٹمپٹ میں گئے, دوبارہ کنٹمپٹ فائل کر کے کہا جی سر ان کو بلائیں, کورٹ کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. پھر کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ ان کو آپ ان کا گریونس آپ دور کریں. ابھی بھی وہ زیر التوا میں ہے, اور کورٹ یہ ہے کہ لینینٹ ویو لے جاتی ہیں. اگر پنش کر دیا جائے ان کو ان وائلیشن آف دی کورٹ آرڈر, میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ اگر عدالت 10% یا 8%, بلکہ میں اس سے بھی نیچے اگر آ جاؤں تو 5% بیوروکریٹس کو پنش کر دے ڈیو ٹو وائلیشن آف دی کورٹ آرڈرز, تو 110% کورٹ کو رزلٹ ملیں گے. اور یہ جو ریپیٹڈلی لیٹیگیشن ہوتی ہے, دوبارہ جانا پڑتا ہے ہائی کورٹ میں امپلیمنٹیشن کے لیے, وہ ختم ہو جائے گی. اور پھر جو آپ نے بات کی نا کہ عدالت میں رش بڑا تھا, پھر آپ کو رش نظر نہیں آئے گا. پھر فریش کیسز جائیں گے, عدالت آرڈر کرے گی واٹس ایور جو کورٹ مناسب سمیتی آرڈر پاس کرے, ٹھیک ہو گیا سر, تو اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی بغیر کنٹمپٹ آف کورٹ کے. جی میں آپ کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھ رہا تھا, مجھے بتایا گیا تھا یا بلکہ پڑھ بھی رہا تھا, یہ تاریخ شروع ہوتی ہے وکلا کی. سابق چیف جسٹس صاحب چودھری افتخار صاحب, اس دوران آپ نکلتے ہیں تو کیا پریشانیاں آپ کو ہوئیں؟ کیا آپ کو بھی حوالات جانا پڑا سر؟ یہ تھوڑا سا میرے آڈینس کو اگر بتانا چاہیں تو بہت شکریہ. 2007 میں الحمدللہ آئی ایم سو لکی کہ میں ایشیا کی سب سے بڑی بار کا وائس پریزیڈنٹ تھا. جی بالکل, اور میں بڑی لیڈ سے جیتا تھا. اور الیکشن کے فوری بعد تحریک ہمارے
حصے میں آ گئی، اور ہم نے کہا کہ ہم بڑے احسن طریقے سے انشاءاللہ الحمدللہ، آلدو کہ اس وقت میری ایج ینگ تھا میں، تو بٹ بڑے احسن طریقے سے کہ ہم نے جلوس سول کوڈ سے پی ایم جی چوک سے لے کے ہم چیرنگ کراس، پھر آگے بھی گئے ہیں، اسلام آباد بھی گئے ہیں، ایک گملہ، ایک درخت، ایک ٹہنی، ایک پتہ نہیں توڑا گیا۔ آپ کے سوال سے ہی کہ ہم لوگوں نے چیمبر جوائننگ کی تھی، جب ہم لوگ آئے تھے وکالت میں تو ہم نے چیمبر جوائن کیے تھے، سلیکٹ کرتے تھے کہ ہم نے کس استاد صاحب کا چیمبر جوائن کرنا ہے، اور میری 30 سالہ وکالت کے بعد بھی اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی آپ کا چیمبر کون سا ہے، تو میں نہیں کہتا کہ میاں عصمت اللہ لا ایسوسیٹس، میں اپنے استاد محترم، میرے استاد محترم تھے میاں سرفراز الحسن صاحب اور منظور قادر صاحب، تو میں اپنے اساتذہ کا نام ان کے چیمبر جو ہے ان کا نہ کہتا ہوں کہ میں ان چیمبر سے ہوں۔ تو یہ ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ چیمبر جوائننگ کم ہے، چھوٹے بھائی ہیں، دیکھیں آج کے جو وکلا ہیں وہ ہمارا کل کا فیوچر ہے، ہمیں انہوں نے سکسیڈ کرنا ہے، تو ہماری تو یہ خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ وہ نامور وکلا بنے، تاکہ دیکھیں ملک کو اور اس ادارے کو دونوں نے چلانا ہے۔ میں تو دیکھو میں خود اس وقت جو ہے وہ 53 کا ہو گیا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ سر جی، لگتے نہیں ہیں ویسے 53 کے ہو گئے ہیں، تو ود دی پیس آف ٹائم ہر بندے نے تو پھر واپسی تو ہے، تو پھر جو نئی اگلی نسل ہوتی ہے انہوں نے گیپ کو فل کرنا ہوتا ہے، تو ماں باپ کی ہم بطور سینئر ہماری تو خواہش ہے کہ، اور الحمدللہ ہم نے کام یہ پنجاب بار کونسل کے لیول پہ یہ شروع کیا ہوا ہے ان کی ینگ لائر کی ٹریننگ کے لیے کہ یہ چیمبرز جوائن کریں، یہ سیمینار جوائن کریں، یہ سینئرز کو جوائن کریں، اور پیغام اور یہ چھوٹوں سے یہی ہوگا کہ یہ تھوڑا سا حوصلے سے، کیونکہ وکالت میں حوصلہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہو، حوصلہ آتے ہوئے کمائی کے چکر میں نہ پڑیں، ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ 10 سال کے بعد 8 سال کے بعد یہ بالکل پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسا پروفیشن ہے کہ اٹ از اے پروفیشن آف لارڈس۔ اچھا سر جی، لاسٹ 2 کویشچنز ہیں آپ سے، آپ نے ٹائم بہت زیادہ دے دیا ہے قیمتی وقت میں سے، ایک تو مجھے یہ بتائیں، ہماری فیلڈ جو ہے نا میڈیا کی، مجھے کوئی لاسٹ 10 ایئرز ہو گئے ہیں سر، الیکٹرانک سے میں ڈیجیٹل میں آیا، ابھی بھی الیکٹرانک چل رہا ہے، پروڈیوسر ہوں چھوٹا سا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ہماری فیلڈ میں تقسیم ہے، آپ کی وکلا میں بھی اب یہ شروع ہو گیا، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو تقسیم ہے، میں تو یہ بھی کہتا تقسیم ایک بلیسنگ ہوتی ہے، تقسیم جو ہے وہ میں یہ نہیں کہتا کہ لڑائی کی تقسیم ہے، یہ بیسیکلی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، 2 گروپ دڑے بن گئے، ایک کی ایک اوپینین ہے، دوسرے کی ایک اوپینین ہے، بٹ ہونا یہ چاہیے کہ گول پازیٹیو ہونا چاہیے، کہ جس مقصد کے لیے تنظیمیں بنتی ہیں، جس مقصد کے لیے آپ صحافی بنے، میں وکیل بنا، تو جو صحافت کا مقصد ہے آپ اس کو اچیو کریں، آپ اپنی روزی روٹی بھی کمائیں، اور خبر آپ سچی دیں، اور ایسی سچی خبر بھی نہ دیں کہ جس سے ملک کو پرابلم ہو۔ یہ میں آپ کے ذریعے سے یہ میں ایک میسیج ضرور دینا چاہوں گا اپنی صحافی برادری سے، اس میں کوئی خاص جونیئر صحافی ہو یا سینئر صحافی صاحبان ہوں، سارے میرے لیے قابل احترام ہیں۔ میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی خبر کے لیے، بریکنگ نیوز کے لیے اپنے ملک کی سالمیت کو سامنے رکھیں، آپ یہ نہ کہیں کہ جی میری خبر سچی ہے، آپ دیکھیں کہ کیا خبر سچی ہونے کی بنا پہ آپ کے ملک کو کوئی نقصان تو نہیں، آپ کی ویلیوز کو، اپنے معاشرے کو کوئی نقصان تو نہیں ہے، اگر ایسے خبر سے نقصان ہے تو خدا را اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی۔ اچھا سر جی، آخری کویشچن ہے، کویشچن تھوڑا سا میں اجازت مانگ سے آپ کے، کیا ہمارے عدالتی فیصلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے کوئی؟ دیکھیں کوشش تو ہوتی ہے، ادارے کرتے ہیں، ججمنٹس بھی ایسی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مارشل لا آئے، مارشل لا انکانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے، اور یہ مارشل لا کس کو کہتے ہیں؟ تخت یا تختہ، ناکام ہو گیا تو تختہ ہے، کامیاب ہو گیا تو وہ تخت پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔
اور انفارچونیٹلی اس انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو ہماری کورٹس نے ہی ویلیڈیٹ کیا ہوا ہے، تو وہ بغیر اثر انداز ہوئے تو نہیں کیا گیا. اور لا مجھے یہ پرمٹ کرتا ہے اور یہ الاؤ کرتا ہے کہ میں عدالتی فیصلوں کو اگر میں تنقید کرنا چاہوں تو لا مجھے پرمٹ کرتا ہے بطور طالب علم قانون کے کہ میں اس پہ تنقید کر سکتا ہوں، بٹ ود ان لمٹس. تو بالکل ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور آئی ہوپ کہ ان فیوچر، ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں، پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، ان فیوچر کہ قانون کے مطابق فیصلے ہوں، لوگوں کو انصاف ملے اور ٹائم پہ ملے، ٹائم پہ انصاف ملے، تاکہ لوگوں کا عدل پہ، نظام پہ جو کانفیڈنس ہے وہ بلٹ اپ ہو، تو معاشرہ بھی بلٹ اپ ہوگا. جی بہت شکریہ سر جی. سر جی میری آڈینس جو ہے نا، جس کو صرف میں بتاتا رہتا ہوں اپنے انٹرو میں کہ PLC پاکستان لا اینڈ کانسٹیٹیوشن، ایک پرومس میں چھوٹا سا آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے کنٹمپٹ آف کورٹس کے اوپر ایک سوال رکھا ہے، اس طرح ایک دو سوال آپ کے پاس لے کے آیا کریں گے، آپ نے ہمیں اس طرح سے بریف کرنا ہے. یہ میری آڈینس کو بتا دیں کہ آپ PLC پہ ہمیں نظر آئیں گے. جی میں PLC پہ نظر آؤں گا. میں PLC کا مشکور بھی ہوں، اور اسپیشلی میں تھینک فل اس حوالے سے بھی ہوں کہ آپ نے ایسے ایشوز کو لیا ہے جو برننگ ایشوز ہیں، جو پبلک کا ایشو ہے، جو کورٹس کا ایشو ہے، جو میرا ایشو ہے، جو آپ کا ایشو ہے. بالکل ایسی ہے. تو یو آر آلویز ویلکم. جب بھی آپ چاہیں ٹائم لے کے آ جائیں، میں حاضر ہوں. جی آڈینس، آپ نے میاں عصمت اللہ صاحب کی باتیں سنی، مجھے اتنا اچھا لگا اور سیکھنے کو ملا. جو مجھے اچھا لگا، جو میرے لیے خبر تھی، وہ یہ تھی کہ جو کنٹمپٹ آف کورٹس ہے وہ مزدور سے لے کر وزیر اعظم سب کو لگتی ہے. دوسرا مجھے یہ اچھا لگا، انہوں نے کہا کہ جو نوجوان وکلاء ہیں وہ صبر سے کام لیں. مجھے یہ بہت اچھا لگا. آڈینس، میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک میاں صاحب آپ سے دوبارہ درخواست کروں گا اور ایک دو سوال لے کے آؤں گا. آپ PLC کو ضرور دیکھتے رہیں، اور اگر میاں صاحب سے کوئی قانونی آپ نے سوال کرنا ہے تو کمنٹس میں جا کے کیجیے گا، ہم ان کے پاس لے کے آ جائیں گے. بہت شکریہ سر آپ کا. ویلکم جی. تھینک یو. تھینک یو سر.